کے ٹر گئے پیار دے راہی چلیاں نے سرد ہواواں تینوں میں کی سمجھاواں بڑھنا بانو انجان موسم ہویا ہے بےمان ایسے میرا دل بھر جانی دنیا میں پیار کہانی میں تیرے سنگ کیسے چلوں سجنا تو سمندر ہے میں ساحلوں کی ہوا میں تیرے سنگ کیسے چلوں سجنا تو سمندر ہے میں ساحلوں کی ہوا دلدار صدقے لکھوار صدقے دلدار صدقے لکھوار صدقے تیرا کرم ہویا پیار صدقے دلدار صدقے لکھوار صدقے دلدار صدقے لکھوار صدقے تیرا کرم ہویا پیار صدقے دلدار صدقے لکھوار صدقے دلدار صدقے ناظرین محترم اور حاضرین انعام گھر، ہم کچھ بھی نہیں ہیں، جس نے شروع کیا آج وہ ہمارے ساتھ ہے۔ ہم نے تو بس طارق عزیز صاحب کو کاپی کیا ہے اور طارق عزیز صاحب جیسا بننے کی کوشش کی ہے، لیکن طارق عزیز ایک ہی ہے، کوئی اور طارق عزیز بن نہیں سکتا۔ تو آج ہم نے وننگ سیٹ پر طارق عزیز صاحب کو بچھایا ہے، اور چونکہ یہ کئی عرصوں پر محیط، چاہے وہ نیلام گھر ہو یا وہ بزم طارق عزیز ہو، کئی عرصوں پر محیط اپنے شوز کے ذریعے لوگوں میں انعامات بانٹتے آ رہے ہیں۔ انعامات بانٹنے کا سلسلہ انہوں نے شروع کیا، ذہنی آزمائش کے شوز کا سلسلہ انہوں نے شروع کیا۔ تو آج پہلی مرتبہ ایسا ہونے جا رہا ہے کہ طارق عزیز صاحب جوابات دیں گے اور میں سوال کروں گا ان سے، لیکن اس کرسی پر بیٹھنے سے پہلے ہم سب سننا چاہیں گے طارق عزیز صاحب کی آواز میں دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو طارق عزیز کا سلام۔ جی سر۔ ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں آپ کو عامر اور طارق عزیز کا سلام پہنچے۔ It's a history. It's going to be a history. اور طارق عزیز صاحب، آپ اس وقت وننگ سیٹ پر موجود ہیں اور 12 سوالات آپ سے کیے جائیں گے۔ آپ سوال کریں گے، میں زندگی میں نے لاکھوں سوال کیے ہیں، جی مجھے معلوم نہیں کہ جس سے سوال کیا جاتا ہے اس پر کیا پریشر دباؤ کیا ہوتا ہے۔ آج پہلی بار میں اس مرحلے سے گزروں گا، باقی اللہ علیہ۔ ٹھیک ہے، تو کون کہلائے گا پہلے سے ہی فخر پاکستان؟ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، تو آج ہم نے تھوڑا سا اس کا نام دیا ہے فخر پاکستان کے لیے۔ پہلا سوال آ رہا ہے تلو کی طرف سے، سیل فون ہے اور پہلا سوال اسکرین پر آ رہا ہے طارق عزیز صاحب کے لیے۔ یہ مونٹگمری پاکستان کے کس شہر کا پرانا نام ہے؟ الف فیصل آباد، بے ساہیوال، جیم سیالکوٹ یا دال شیخوپور؟
फैसल आबाद का पुराना नाम था लालपुर, सियालकोट ही था, शेखुपुरा, शेखू वो उसका शहजादे का हिरन था, ये उसकी याद में शेखू का जहांगीर का हिरन था। साहिवाल है जिसको मंटगमरी कहते थे। बे साहिवाल को सेफ किया जाए। मंटगमरी इसका पुराना नाम था और जब 61 या 62 में मैं खुद उस फंक्शन में गया था जब इसका नाम तब्दील हो रहा था। और बिल्कुल दुरुस्त जवाब है साहिवाल। कौन खिलाएगा फख्र पाकिस्तान स्क्रीन पर? अब आ रहा है दूसरा सवाल, ये भी तल्लुक से है और स्क्रीन पर आ रहा है तारिक अजीज साहब के लिए दूसरा सवाल। ये लाहौर में वाक़े बादशाही मस्जिद किस मुगल बादशाह ने तामीर कराई थी? 25 लाख रुपए का ये सवाल है। अलिफ औरंगजेब आलमगीर, बे नूरुद्दीन जहांगीर, जी जहीरुद्दीन बाबर, या दाल नसीरुद्दीन हुमायूं। शहर लाहौर तेरी रौनकें दायम आबाद, तेरी गलियों की हवा खींच के लाई मुझको, और जहां मुझे खींच के लाई वहां आलमगीर को भी खींच के लाई थी। उसको आलमगीरी मस्जिद भी कहते हैं और वो औरंगजेब है, औरंगजेब आलमगीर। औरंगजेब आलमगीर, कोई शक नहीं है तारिक अजीज साहब को, एक लम्हे के लिए भी कोई शक नहीं किया। अलिफ औरंगजेब आलमगीर को सेफ किया जाए। 25,000 रुपए घरों की तरफ। पहली मंजिल का तीसरा सवाल आपसे कर रहे हैं हम और इसके बाद आप दूसरी मंजिल में दाखिल हो जाएंगे। पहली मंजिल का तीसरा सवाल आप कोई नॉक नहीं लिए, बहुत जबरदस्त तरीके से आप आगे बढ़ रहे हैं। 70 सीसी की बाइक के लिए सवाल आपसे कर रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर आ रहा है तलों की तरफ से 70 सीसी की बाइक और सवाल यह है, उर्दू का मशहूर नक्ल उमराओ जान अदा किसकी तस्नीफ है? अलिफ कुरतुल ऐन हैदर, बे मिर्जा हादी रुस्वा, जीम अब्दुल्ला हुसैन, या दाल मुंशी प्रेमचंद। कुरतुल ऐन हैदर ने तो आग लिखी थी जी, और मेरे भी सनम खान ने, ये दोनों नॉवेल इतने मोटे बिल्कुल सही पढ़ रखे हैं। अब्दुल्ला हुसैन मेरे दोस्त भी, पिछले दिनों 3-4 महीने हुए इनका इंतकाल हो गया। इन्होंने उदास नस्लें लिखी थी। सही। मुंशी प्रेमचंद का तो कफन जहां से जदीद अफसाना शुरू हुआ है जी, अब रह गया हादी रुस्वा। जी हाँ। तो रानी और शाहिद, इन दोनों ने, ये हीरो हीरोइन थे जी, और मिर्जा रुस्वा की उमराओ जान अदा जो थी वो उसकी फिल्म भी बनी। उसमें ये मिर्जा हादी रुस्वा की लिखी हुई नॉवेल है जिस पर हिंदुस्तान में भी फिल्में बनी है, पाकिस्तान में भी फिल्में बनी है। मिर्जा हादी रुस्वा, बे सेफ हो जाए। Absolutely right answer. Sir, don't have words कि मैं आपसे कुछ कहूं। आप तो बड़ी तेजी के साथ और सारी मालूमात देते हुए आप जा रहे हैं। दूसरी मंजिल की तरफ बढ़े हम, आपकी इजाजत हो तो। जी बिस्मिल्लाह। दूसरी मंजिल की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तारिक अजीज साहब कोई नॉक इस्तेमाल किए हुए तीनों जवाब दिए हैं और अब हम बढ़ रहे हैं दूसरी मंजिल की तरफ। पहला सवाल
اسکرین پر آ رہا ہے طارق عزیز صاحب کے لیے تلوں کی طرف سے یہ قیام پاکستان کے بعد پہلا وزیر خزانہ کسے مقرر کیا گیا تھا؟ الف ملک غلام محمد، بے چندری گر، جیم سردار عبدالرب نشتر، یا دال جوگندر ناتھ منڈل؟ जोगिंदर नाथ मंडल तो हिंदू था, उसके बाद ये यहाँ से चला गया था। वज़ीर आज़म की वफात बाद ये चला गया और हिंदुस्तान चला गया था। सरदार अब्दुल-रब नश्तर मगरबी पाकिस्तान के गवर्नर बन गए थे। आई चुंदीगढ़ भी नहीं थे। ले दे के मलिक गुलाम मोहम्मद पर बात आती है। क्या मैं फिर اب سیو کرتے ہیں، الف ملک غلام محمد کو سیو کیا جائے۔ اب ٹھیک ہے، واٹ اے کانفیڈنس، دس از طارق عزیز، طارق عزیز، دس از طارق عزیز۔ دوسری منزل کا دوسرا سوال آتا ہے آپ کی اسکرین پر۔ پنجابی زبان میں شاعر کا مجموعہ کلام سفر دی رات اس مشہور شاعر کی تصنیف ہے۔ الف استاد دامن، بے منیر نیازی، جیم احمد راہی، یا دال عتیل شفائی؟ 70 سی سی کی طرف سے۔ استاد دامن کا ایک شعر یاد آ رہا ہے، ارشاد۔ بندہ چاہے تے کی نہیں کر سکتا، بندہ چاہتے کی نہیں کر سکتا، منیا وقت بھی تنگ تو تنگ آؤندا ہے، اور رانجا تخت ہزاریوں تورے تے صحیح پیراں ہیٹ سیالاں دا چنگ آؤندا ہے۔ واہ 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 واہ۔ اور پھر کہتے ہیں انا مارے انی نو، اندھا مارے اندھے کو، انا مارے انی نو کو سن وجے تھمی نو، اور جنی انی پیندی ہے اونی انی پائی جاؤ، جو کھائی جاؤ تے اتوں روڑا پائی۔ شفائی، قتیل شفائی اڑتے اڑتے آس کا پنچھی دور افق میں ڈوب گیا، واہ روتے روتے بیٹھ گئی آواز کسی سودائی کی۔ واہ 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 واہ۔ یہ قتیل شفائی ہے۔ جی اب مجھے شبہ منیر نیازی، ہے احمد راہی کی طرف اور منیر نیازی کی طرف۔ جی احمد راہی کا تو نہیں مانتا، جی تو نہیں مڑدا، لے پھر ہاتھ ودا، واہ طرح ڈباں گے کٹھے، جی مراں گے کٹھے۔ منیر نیازی کچھ احمد راہی اور منیر نیازی میں سے مجھے چند سیکنڈ چاہیے۔ بالکل لیجئے آپ۔ جی کس دا دوش سی کس دا نہیں سی، واہ گلاں ہون کرنیاں نہیں، نہیں ویلے لنگ گئے توبہ والے، ہائے ہائے۔ راتاں ہو کے پرن دیاں نہیں، سفر دی رات جو ہویا اے ہونا ہی سی، جی ہونی روکیاں روکی نہیں، ایک باری جو ہو جائے گل پھر ایویں مکدی مکدی نہیں۔ کچھ انج بھی اوکھیاں سن، کچھ گل وچ غم دا توق بھی سی، کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم ہائے ہائے۔ منیر نیازی منیر نیازی
بالکل صحیح آنسر ہے منیر نصیر. بے ماہپارہ زیدی, جیم یاسمین واسطی اور دال عشرت فاطمہ. بے اور دال کو تو ہم مٹائی دیں. چلیے اب تھوڑا سا کنفیوژن مجھے ان دو ناموں میں ہے کہ کمل نصیر ہماری پاکستان ٹیلی ویژن کی پہلی اناؤنسر تھی خواتین میں, جی جس نے, اور میں مردوں میں ہے. یہ یاسمین پر میرا شبہ جا رہا ہے. 1974 میں کچھ جائیں, ریڈیو پاکستان پر کوئی حالات حاضرہ کا کچھ پروگرام ہوتا تھا اور ان کے ساتھ ماہپارہ زیدی بھی ہوتی تھیں. ماپارا بھی تھی, وہ اب امریکہ نہ لندن میں ہے شاید. جی ہاں, لندن میں. جی میرا خیال ہے کہ کیا خیال ہے طارق جی؟ جو طارق عزیز کا خیال ہوگا وہی صحیح ہوگا. میرا خیال جیم پر میں یس کہتا ہوں. یاسمین واسطی. یاسمین واسطی. سلیم ناصر مرحوم صاحب کو سب جانتے ہیں, اور اگر جس نے بھی ان کے خاص کچھ ڈرامے ہیں, آخری چٹان اور اس کے علاوہ حسین بین کا بڑا مشہور ڈرامہ جو ہم سب نے ہی دیکھا, اور جس میں انہوں نے ماموں کا کردار ادا کیا تھا. یاد ہے وہ ڈرامہ؟ کسی کو بھی نہیں یاد؟ کتنا مشہور شہناز شیخ کا ڈرامہ تھا وہ, جس میں ماموں تھے, مرینا خان بھی تھی. انکہی میں ناصر صاحب, سلیم ناصر صاحب, تو 1974 میں ریڈیو پاکستان میں سلیم ناصر صاحب حالت حاضرہ کا پروگرام پیش کرتے تھے, اور ان کے ساتھ جو خاتون یہ پروگرام کیا کرتی تھیں وہ جیم ہی تھیں, یاسمین واسطی. ₹1,00,000 کیش آپ نے جیت لیا ہے, اور اب ہم آگے بڑھ رہے ہیں. بہت ساری تالیاں طارق عزیز صاحب کے لیے ہونی چاہیے. کوئی نوک استعمال نہیں کیے. آگے بڑھ رہے ہیں ہم, اور سوال آ رہا ہے اسکرین پر. طارق عزیز صاحب آپ کے لیے ذرا تھوڑا مشکل سوال ہے کہ آ رہا ہے آپ کی اسکرین پر. پیل کی طرف سے یہ سوال ہے. ₹3,00,000 کے اپلائنسز ہیں. شاعری کی وہ کون سی صنف ہے جس میں شاعر محبوب کی سنگ دلی پر اسے جلی کٹی سناتا ہے؟ اس صنف کو کیا کہتے ہیں؟ وہ صنف کیا کہلاتی ہے؟ الف مرثیہ, بے قصیدہ, جیم مثنوی, یا دال وسوخت. مرثیہ تو مرثیہ ہی ہوتا ہے, قصیدہ اس کا الٹ ہے. بالکل صحیح. مثنوی وہ دیا رام کی, اور وہ سارا مولانا جلال الدین رومی کی بھی لکھی ہوئی ہے مثنوی. یہ سوال تو آپ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں. واسوخت ہے میرا جواب جی, واسوخت. واسوخت. یہ جو جلی کٹی سنانا محبوبوں کو, ناکام عاشق جو ہوتے ہیں, سن لو بھائی ہم لوگ, وہ سارا پھر جلی کٹی سناتے ہیں, اس کی مجبوریاں نہیں دیکھتے ہائے 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 کہ ہائے. اس کو بھی کوئی مجبوری ہو سکتی ہے. چلیے تو ہائے, شعر کسی کا خوبصورت ہے کہ چلیے تو ایک قدم بھی اٹھانا ہے یا محال, یوں دیکھیے تو پاؤں میں زنجیر بھی نہیں. واہ 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 واہ. اور ساحر لدھیانوی نے کہا کہ اگر تم میں ہمت ہے تو دنیا سے بغاوت کر لو, ورنہ ماں باپ جہاں کہتے ہیں شادی کر لو. صحیح بات ہے. آئے تو یوں جیسے کہ ہمیشہ تھے مہرباں. فیض احمد فیض.
اور بھولے تو یوں کہ گویا کبھی آشنا نہ تھے. ہاں واسوخت کو سیو کیا جائے. ہوم اپلائنسز صاحب نشین ہے. اور اب ہم آگے بڑھتے ہیں بڑی کے ساتھ. اور اگلا سوال آ رہا ہے طارق عزیز صاحب کے لیے. FAW کی RCC گاڑی اور یہ ہے اسکرین پر. نومبر 1967 میں پاکستان پیپلز پارٹی کا تاسیسی اجلاس کس رہنما کے مکان میں منعقد ہوا تھا؟ الف ڈاکٹر مبشر حسن، بے معراج محمد خان، جیم مولانا کوثر نیازی، یا دال حنیف رامے؟ یہ مولانا کوثر نیازی کا آپ نے نام دیا ہے، اب تو یہ اس دنیا میں نہیں ہے. میں لاہور گیا تھا شوٹنگ پر، بھٹو صاحب سے اجازت لے کے کہ ان کی فلم کمپلیٹ کروانی تھی. تو میں ایمبیسڈر ہوٹل میں ٹھہرا ہوا تھا، تو وہاں یہ مجھ سے ٹیلی فون کر کے اس نے مجھ سے ٹائم لیا کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں. میں نے کہا کہ دن میں تو میں مصروف ہوں، رات کو آ جانا شام کو، تو میں آپ کی بات سن لوں گا. جب یہ آئے تو مجھے کہا کہ بھٹو صاحب کے پاس میری سفارش کر دینا، میں پیپلز پارٹی میں آنا چاہتا ہوں. معراج محمد خان کے پاس سفارش کر دینا. تو یہ کوثر نیازی ابتدائی لوگوں میں کہاں سے آ گیا؟ پہلی بات یہ تو باقی رہ گئے 3. یعنی جس کی سفارش میں نے جا کے کی بھٹو صاحب کو اور بھی باتیں بتا کے، وہ تو آ ہی نہیں سکتے. میں نے کہا جی کہ وہ مولانا کوثر نیازی آئے تھے جی، اور وہ بھی آنا چاہ رہے تھے. وہ کہنے لگے کہ میں جانتا ہوں، آگے جو انہوں نے کہا وہ چھوڑ مولانا پنکی کا ہوگا. وہ بات لمبی ہو جائے گی. صحیح. حنیف رام کا تو شاید اس وقت گھر بھی نہیں تھا، کرائے کے مکان میں رہتا تھا. یہ نہیں. معراج محمد خان تو یہاں کراچی میں تھے جی، اور ان کا گھر بھی بڑا غریبانہ اور ہمیشہ ان کی زندگی ایسی رہی. وہ انہوں نے پوری زندگی، بلکہ سچا انسان تھا، سچا انسان. میں قرآن اٹھا سکتا ہوں اس کے لیے کہ وہ سچا انسان. اور شاید یوتھ کو معلوم نہ ہو، یہ ہم کو بتا سکیں گے کہ معراج محمد خان وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے بہت طویل عرصے کے بعد جب سیاست میں واپسی کا ارادہ کیا تو تحریک انصاف کے سیکریٹری جنرل بنے تھے. وہ عمران خان صاحب کے ساتھ تھے. اب رہ گئی بات یہ لاہور میں گلبرگ میں ڈاکٹر مبشر حسن، ان کی بیوی ہے زینت، اس وہ لیبارٹری ہے اس کی. تو ڈاکٹر مبشر حسن انجینئرنگ میں ان کا عمل دخل تھا. تو ان کے گھر پر میٹنگ ہوئی تھی ابتدائی، جہاں پیپلز پارٹی کی داغ بیل رکھی گئی. کچھ دانشور تھے، کچھ ادیب تھے. جی، کچھ لوگوں کا مجمع خوب تھا، پڑھے لکھے لوگ آئے ہوئے تھے. اور یہاں حیدرآباد میں میر علی احمد ٹالپور اور میر رسول بخش ٹالپور، ان کے گھر پر بھی جھنڈا لہرایا گیا تھا. تو یہ 2 لوگ فخر کر سکتے ہیں. اور محمد خان شیرپاؤ بھی اس اجلاس میں تھے، AJ رحیم اجلاس میں. وہ تو تھے اجلاس میں. میں تو کہہ رہا ہوں کہ جن کے گھر جگہ ہوا جی ہاں، وہ ڈاکٹر مبشر حسن لاہور میں، اور یہاں حیدرآباد میں اپنے یہ میر علی احمد ٹالپور جی جی، اور رسول بخش ٹالپور جو بعد میں گورنر سندھ بنے. جی ہاں، بالکل صحیح، وہ بالکل سارا. صحیح. تو ڈاکٹر مبشر حسن کو سیو کیا جائے. And it should be right answer. آپ یوتھ کا جوش و خروش دیکھیے. طارق عزیز صاحب زبردست طریقے سے. یہ مجھے اس لیے بھی یاد تھا کہ میں خود 5 سال بھٹو کا ساتھ میں نے دیا، جس میں 4 سال تو ان کے ساتھ تقریریں کرتا رہا دنیا بھر،
कोई 14 मुल्कों में मैं गया हूँ। शिमला एग्रीमेंट में भी मैं साथ शिमला गया था, फिर ढाका में मुजीबुर रहमान से मिलने गए, उस वक्त भी मैं साथ था। महमूद अली कसूरी और यही ग्रुप था, शेरपाव थे और मिराज मोहम्मद खान थे। तो मुझे इसलिए इसकी सारी तारीख याद और है। जेल में भी बहुत रहे आप उनकी वजह 1 साल जेल में भी रहा, 4 साल भुट्टो के साथ रहा। लेकिन एक बात जरूर सुन लें कि जेल में मैं कोई जुर्म करके नहीं गया था, तकरीर करके गया था। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और स्क्रीन पर आ रहा है अगला सवाल तारिक अजीज साहब के लिए। ये आठ लाख रुपए का पोलानी ट्रेवल्स की तरफ से हज पैकेज है 2 अफराद के लिए। इनमें से कौन सा नॉवल शौकत सिद्दीकी ने तहरीर नहीं किया? इनमें से कौन सा नॉवल शौकत सिद्दीकी ने तहरीर नहीं किया? अलिफ खुदा की बस्ती, बे जांगलूस, जीम 4 दीवारी या दाल उदास नस्लें? खुदा की बस्ती के बारे में तो ये सुन लें कि ये इसके फिल्म के राइट्स मैंने शौकत सिद्दीकी मरहूम से खरीदे थे। मैं इसकी फिल्म बनाना चाहता था, खुदा की बस्ती की, लेकिन बाद में वो जो साथी मिला था वो भाग गया। तो मैं राइट्स मेरे पास अभी भी कागज, अगर कहीं पड़ा हो तो पड़ा होगा। ये बरसा बरस की बात है। शौकत सिद्दीकी का ये नॉवेल है खुदा की बस्ती। रूस भी मेरा पड़ा हुआ है, ये भी शौकत सिद्दीकी का है। 4 दीवारी मैंने नहीं पढ़ी और उदास नस्लें पड़ी हुई है। ये अब्दुल्ला हुसैन का नॉवेल है, उनका पिछले 3-4 महीने हुए इंतकाल हुआ। जी हाँ, जी हाँ, जी। अब्दुल्ला हुसैन। और इस नॉवेल को नस्लें को कुरतुल हैन हैदर साहिबा का जो नॉवेल है आग का दरिया, उस बाद एक बहुत बड़ा एजाज हासिल है कि बेहतरीन नॉवेल का आग का दरिया के बाद यानी इसको तो उदास नस्लें सेफ। आज इनाम घर की तारीख में एक ऐसा मौका मुझे तो लग रहा है कि एक भी नॉक इस्तेमाल नहीं किए। और आगे बढ़ते हम और अब जो सवाल आ रहा है अजीज साहब, वो आपको 1000 सीसी की गाड़ी दिलाएगा FAW की तरफ से। 1000 सीसी की गाड़ी के लिए सवाल आ रहा है आपकी स्क्रीन पर तारिक अजीज साहब। ये शरफ्ता इनमें से किस शायर का मजमुए कलाम है? अलिफ फैज अहमद फैज, बे मजीद अमजद, जीम अहमद नदीम कासमी या दाल अमजद इस्लाम अमजद? शायद बैठक भी थी आपकी। सुलगते जाते हैं, चुपचाप हंसते जाते हैं, मिसाल चेहरा पैगंबरां गुलाब के फूल। कटी है उस बहारों के सोग में अमजद, मेरी लहद पे खिले जावेदां गुलाब के फूल। वाह 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 वाह। मजीद अमजद बे को से जाए, इसलिए कि मजीद अमजद साहब ने दुनियाए नज्म को एक नया आहंग बख्शा। और 29 जून 1914 को आप झंग में पैदा हुए थे और साहिवाल में तारिक अजीज साहब और मुनीर न्याजी साहब के साथ इनकी बैठक भी हुआ करती थी। और 11 मई 1974 को साहिवाल में ही उनका इंतकाल हो गया। लेकिन वो आखिरी जो मिली है वो फिर झंग की मिली, झंग की मिली। उनको साहिवाल में उनकी आखिरी सांसें उन्होंने ली, फिर साहिवाल से जाके वापस
جھنگ دفن کیا گیا. کاش اگر صاحبال میں ہوتا تو ہم ان کا ایک خوبصورت مقبرہ ضرور بناتے. بہت بڑے شاعر، بہت بڑے شاعر، بہت اردو بڑے. ادب کے بہت بڑے شاعر تھے. اور شب رفعت گو کہ ان کا پہلا شعری مجموعہ تھا، لیکن اس کے بعد ڈاکٹر خواجہ محمد زکریا نے باقاعدہ ان کی کلیات مجید امجد کے نام سے اس کو ترتیب دیا ہے. تو اٹ شوڈ بی رائٹ آنسر مجید امجد. ایک اور مجید امجد کے دو شعر اور یاد آ گئے ہیں. دوست یہ سب سچ ہے، دوست یہ سب سچ ہے، لیکن زندگی کاٹنی تو ہے، بسر کرنی تو ہے. واہ 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 ہاتھ میں منہوں منتظر چلے پہ تیر، واہ ہرنیوں نے چوکڑی بھرنی نہیں تو ہے. واہ 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 واہ. مجید امجد اصل میں میرے والد کے دوستوں میں تھے، منیر نیازی، مجید امجد اور بھی کچھ دوست. تو میں کے چائے پانی سگریٹ دھویا کرتا تھا، تو رفتہ رفتہ بے تکلف ہوا ان سے. اردو ادب کا یہ سب سے بڑا شاعر ہے مجید امجد. ہم اسکرین پر آپ کی بلائیں لیا کرتے تھے، اور آج ہم آپ کو دیکھ کر یہاں اس مقام پر پہنچے ہیں کہ آپ بالکل سامنے بیٹھے ہیں اور بہت جھک کر بیٹھے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی جھکائے رکھے آپ کے سامنے. کاش ہمیں پتا تو ہم بھی آپ کی جوتیاں اٹھاتے ان کو سیدھا کرتے تو اور شاید ہم بولنا سیکھ لیتے. کیونکہ پاکستان میں اگر کوئی بولنے والا ہے تو صرف طارق عزیز ہے، اور کوئی نہیں بول سکتا طارق عزیز سے. چاہے سیاست ہو، چاہے شاعری ہو، چاہے ادب ہو، گفتگو کا سلیقہ ہو، بات کرنے کا طریقہ ہو، شعر کہنے کا قرینہ ہو، جس کو سیکھنا ہے عزیز سے سیکھنا. میں یہ کہہ دوں کہ باقی باتیں چھوڑیں، گھر تو مشرق ہے، وہ نیلام گھر تھا، یہ انعام گھر ہے. تو گھر تو مشترک ہے. واہ 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 واہ. تو طارق عزیز صاحب اب سیکنڈ لاسٹ کوشچن کی طرف ہم بڑھ لیں، اور یہ ہے سوال الماس جیولری کی طرف سے 50 لاکھ روپے کی جیولری کے لیے یہ سوال. 50 لاکھ؟ جی جی. $50 لاکھ کا سوال الماس جیولرز کی طرف سے طارق عزیز صاحب کے لیے. قائد اعظم محمد علی جناح سے گورنر جنرل کا حلف لینے والے جج کا نام کیا تھا؟ قائد اعظم محمد علی جناح سے گورنر جنرل کا حلف لینے والے جج کا نام کیا تھا؟ یہ جج ہائی کورٹ کے تھے یا سپریم کورٹ کے؟ خیر ان دنوں سپریم کورٹ نہیں کہتے تھے، فیڈرل کورٹ کہتے تھے اسے. بس سینئر مسلمان جج تھے. اور سینئر مسلمان جج. جی ہاں، فیڈرل کورٹ آف پاکستان. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اس زمانے میں فیڈرل کورٹ آف پاکستان ہوتی تھی. اور ایک بات آپ کو اور بتا دوں، بہت زیادہ اصول پسند تھے، بڑے منتظم تھے، بہت اصول پسندی اور ایمانداری کی شہرت رکھتے تھے. ان کو اگر میں غلط نہیں ہوں تو ان کو سر کا خطاب ملا ہوا ہے. جی سر کا خطاب ملا. میں پہنچ گیا. سر عبدالرشید. Unbelievable, amazing. اور طارق عزیز صاحب نے اس وقت ایک مرتبہ پھر تمام گیم شوز کی تاریخ بدل کے رکھ دی ہے. اور پہلے تو خود شروع کیے
پاکستان میں ایک نیا ٹرینڈ دیا نیلام گھر کا، اور پھر اس کے بعد ہم سب کو اس کام پہ لگایا، اور جب ہمیں اس کام پہ لگایا تو آج ہماری تاریخ بھی بدل کے رکھ دی، اور آج پہنچ چکے ہیں آپ آخری سوال پر، جو کہ 12واں سوال ہے، جسے اگر آپ نے جیت لیا تو اسٹار مارکیٹنگ کی طرف سے 2 کروڑ روپے کا گھر آپ کا ہو جائے گا۔ اجازت ہو تو سوال کی طرف بڑھیں۔ میں تو یہ رکھوں، میں نے تو کبھی 2 کروڑ کہیں پڑے ہوئے نہیں دیکھے، آپ مجھے اس میں کھینچ رہے ہیں۔ میرا خیال ہے 50 لاکھ روپے آپ جیت چکے ہیں۔ اس بار آپ شاید کوئی مشکل چیزیں لے کے آئے ہیں اس دفعہ، جو 2 کروڑ جی مشکل، جی بالکل۔ میں آپ کو بتاتا ہوں نا آپ نے کیا کیا جیتا ہے اب تک، پہلے ہم آپ کو بتاتے تاکہ آپ کو پتہ چلے۔ ابھی تک آپ نے جیتے ہیں تلو کی طرف سے ایک سیل فون، تلو کی طرف سے 25,000 روپے کیش، تلو کی طرف سے 70 سی سی کی بائک، تلو کی طرف سے لیپ ٹاپ، تلو کی طرف سے 70 سی سی کی بائک، 1 لاکھ روپے کیش، 3.5 لاکھ روپے کے پیل کے ہوم اپلائنسز، FAW کی 800 سی سی کی گاڑی، 8 لاکھ روپے کے پولانی ٹریولز کی طرف سے حج پیکج، FAW کی 1000 سی سی کی گاڑی، اور 50 لاکھ روپے کا سونا بغیر ہیلپ لائن استعمال کیے نوک کے آپ جیت چکے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ اتنا ہی کافی ہے میرے لیے۔ بیٹھے میں جاتا ہوں۔ یہ سب آپ کا ہے، آپ کا ہے۔ تو جا رہے ہیں آخری سوال کی طرف۔ بسم اللہ کریں۔ بسم اللہ کریں جی۔ ڈاکٹر صاحب، طارق عزیز صاحب سے ایک سوال کرنا چاہوں گی کہ اس سیٹ پہ بیٹھ کے وہ پریشر فیل ہو رہا ہے جب آپ سوال کرتے تھے، آج اب اس کیفیت کو کیسے بیان کریں گے؟ نہیں، پہلے تو میرا خیال تھا کہ میں تھوڑا سا اندر سے لرز رہا کہ پورا پاکستان بلکہ دنیا کے بے شمار ممالک نے یہ پروگرام دیکھنا ہے، اگر کہیں کروں گا کیا تو محبت میں ہو گیا ناکام، مجھے تو اور کوئی کام بھی نہیں آتا۔ ہائے ہائے ہائے۔ تو ابھی تک تو اللہ نے عزت رکھی ہوئی ہے، اب جو مالک کو منظور ہے دیکھتے ہیں۔ جی آخری سوال کے لیے اسٹار مارکیٹنگ کی طرف سے 2 کروڑ روپے کا گھر طارق علی صاحب، پاکستان کے لیجنڈ، ہم سب کی انسپریشن، پاکستان کی پہچان، اور عمر میں یہ پاکستان بڑے ہیں۔ سوال آ رہا ہے ان کی اسکرین پر۔ سید فضل الحسن اردو کے کس مشہور شاعر کا اصل نام ہے؟ سید فضل الحسن۔ اور اگر آپ اس کا صحیح جواب نہیں دے سکے طارق عزیز صاحب، تو اب تک آپ نے جو کچھ بھی جیتا ہے وہ صرف آپ کو دوسری منزل تک ہی مل سکے گا، تیسری منزل کی کوئی چیز بھی ہم آپ کو نہیں دے سکیں گے۔ ہائے ہائے ہائے، بات یاد آ گئی ہے، آگے پتہ نہیں میری قسمت ہے۔ پوچھتے ہیں وہ جان نثاروں کو، تم بھی حسرت اٹھو سلام کرو، حسرت موہانی ہے یہ۔ ہے مشق سخن جاری، چپکی کی مشقت بھی ایک طرف تماشا ہے حسرت کی طبیعت میں۔ مولانا حسرت پاکستان زندہ باد۔ آپ ان کو تک رہی کے انتظار سے، ان کے واسطے سبھی بے قرار سے
कर इनाम कर इनाम कर इनाम कर इनाम कर इनाम कर जो ये दिलों की जीत है चाहते ही बांटना यहाँ की रीत है इनाम कर 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 सारे इनामात तारिक अजीज साहब को मुबारक हो। प्राइमरी स्कूल के बच्चों की तरह मुझे डील करते रहे और अब एक शख्स जो पिछले 35 बरस से सवाल जवाब कर रहा है, लाखों सवाल पूछ चुका हूं, उसमें हजारों का जवाब तो ज़हन में मौजूद होगा, जो था। और मुझे सिर्फ आपके गड़बड़ एक जगह लगी थी, वो पहली न्यूज रीडर वो कमल नसीर या वास्ती, वरना बाकी सारे पानी थे मेरे सामने। ये इनकी मोहब्बत है, आमिर की मोहब्बत है कि इसने इज्जत की, इज्जत दी, अल्लाह इसको और इज्जत दे और इज्जत दे। और ये नासिर काज़मी ने कहा था ना कि दायम आबाद रहेगी दुनिया, हम न होंगे हमसा होगा। और देर क्या है, देर क्या है आने वाले मौसमों, देर क्या है आने वाले मौसमों, दिन गुजरते जा रहे हैं हम चले। और जिन्होंने ये तारीख अपने आप को दोहराती है, एक दौर आता है वो मेरा दौर था, अब मैं साया, धूप की जगह साया बनता जा रहा हूं, बल्कि बन चुका हूं। ये तुरू हो रहे हैं, मैं गुरूब हो रहा हूं, बस इतनी बात है। ये तुरू हो रहे हैं, मैं गुरूब हो रहा हूं। अल्लाह इन्हें और इज्जत दे और तकबीयत दे, ये मेरी दुआ है। और मेरे 35 साल मैंने इसको दिए। तुम हो एक जिंदा व जावेद रिवायत की चिराग। प्रोफेसर इकबाल अजीम ने कहा था कि अपनी मिट्टी पे ही चलने का सलीका सीखो, संगे मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे, तेज कदमों से चलो और तसादुम से बचो, भीड़ में सुस्त चलोगे तो कुचल जाओगे, जो लोग दे रहे हैं रफाकतों का फरेब, उनकी तारीख पढ़ोगे तो दहल जाओगे। और तुम हो एक जिंदा व जावेद रिवायत के चिराग, तुम कोई शाम का सूरज के जो ढल जाओगे। बिजली चमकी, बिजली चमकी, बादल गरजा, मैं खामोश रहा। इस कोहराम में भी है दुनिया, मैं खामोश रहा। क्या क्या रंग बदलते मौसम मेरे सामने आए, मैं था जाती रुत का साया, मैं खामोश रहा। ये जो जिस खेल में मैं था, इसमें मुझे तो याद भी नहीं कि क्या क्या इनाम इन्होंने मेरे लिए रखे हुए थे जो मैंने जोरे बाजू से जीते हैं। ये नहीं कि ऐसे ही मैं उठा के ले जा गिर हूं, लेकिन अब मुझे ना कारें अच्छी लगती हैं,
نہ موٹر سائیکل اچھے لگتے ہیں، نہ زیادہ پیسے اچھے لگتے ہیں. اللہ نے باعزت گزار دی، اور 4 دن ہوں گے کہ ہم سایہ بن کے ہوں گے. میں تھا جاتی رت کا سایہ، میں خاموش رہا. مجھے پتا ہے کہ انہوں نے اپنی والدہ محترمہ کے لیے ایک میموریل فنڈ قائم کر رکھا ہے، جس ٹرسٹ بنا رکھا ہے، جس سے یہ غریبوں کی ضرورت مندوں کی مدد کرتے ہیں. میں جو کچھ آپ نے مجھے یہ دیا ہے یا میں نے اپنے زور بازو سے جیتا ہے، میں وہ آپ کے ٹرسٹ کو دیتا ہوں تاکہ وہ اس کا رہے. مجھے میں ٹیلی ویژن سے 3 مہینے بڑا ہوں. اس سے شروع 64 اور 7 کراچی بھی میرا سٹارٹ کیا ہوا ہے. کراچی کا پہلا ڈرامہ میں نے ڈائریکٹ کیا تھا ٹیلی ویژن کا. تو یہ چیز میں اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے اب ان چیزوں کی ضرورت نہیں رہی. اللہ نے جیسی گزری گزار دی. وہ میں 5 روپے روز پر میں نے کام شروع کیا تھا. 5 روپے روز. تو میں خبریں بھی پڑھتا تھا، ڈرامہ بھی کرتا تھا، اناؤنسمنٹ بھی کرتا تھا، اور مجھے 5 روپے ملتے تھے ریڈیو پر. اور آج اللہ کے فضل و کرم سے گزر گئی تیرے مستوں پہ وہ بھی تیرا شبی. جو کچھ آپ نے دیا تھا وہ میں آپ کے ٹرسٹ کو دے رہا ہوں تاکہ وہ ضرورت مندوں کے کام آ سکے. بہت بہت شکریہ. بڑی عنایت آپ، بڑی عنایت. اور آخری کچھ لمحات ہیں. طارق عزیز صاحب نے آج اتنا کچھ کر دیا ہے. آئی ایم اسپیچ لیس. میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں آپ کا شکریہ ادا کر سکوں. بس اتنا ہی. آپ جو علامہ اقبال نے ساقی نامہ اور اس میں جو کچھ اشعار کہے تھے جو میں ہمیشہ پڑھتا ہوں لیکن وہ میں آپ کی نظر کروں گا. اور وہ جوئے کوہستاں اچکتی ہوئی، اٹکتی لچکتی سرکتی ہوئی، اچھلتی پسلتی سنبھلتی ہوئی، بڑے پیچ کھا کر نکلتی ہوئی، رکے جب تو دل چیر دیتی ہے یہ، پہاڑوں کے سل چیر دیتی ہے یہ. ذرا دیکھ اے ساقی لالہ فام، سناتی ہے یہ زندگی کا پیام. پلا دے مجھے وہ مے پردہ سوز کہ آتی نہیں فصل گل روز روز. وہ میں جس سے روشن ضمیر حیات، وہ میں جس سے ہے مستی کائنات، وہ میں جس سے کھلتا ہے راز ازل، وہ میں جس سے ہے سوز ساز ازل. اٹھا ساقیا پردہ سے، لڑا دے ممولے کو شاباش. طارق عزیز صاحب کو بھرپور تالیوں میں سوچ کیجئے.